नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सहर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक घर में बर्तन धोने का काम कर रही थी जब एक लड़की ने आकर पूछा। ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। इसने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बहुत अच्छी दोस्त सबा थी। वो फौरन उठकर इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कई महीने हो गए थे अपने सब अपनों से बिछड़े हुए। इसका दिल गम से बोझल था और वो चाहती थी कि अपना दर्द किसी से बांट सके, मगर यहाँ कोई ऐसा ना था जिसके सामने वो अपना दुख कह पाती। इसका 1.5 साल का मासूम सा बेटा इसके पास बैठा खेल रहा था। सबा ने इसे गले से लगाया और इसके यूं रोने की हैरान हुई। वो काफ़ी देर तक सबा से लिपट कर रोती रही और फिर कहा, तुम सब्र करो, पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद वो सबा के पास बैठी और अपना दुख सुनाने लगी। इसने कहा, मेरे शौहर को फौत हुए अभी चंद ही महीने हुए हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए मैं यहाँ बर्तन धोने आती हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं इनसे अपने बेटे का दूध और बाकी अखराजात पूरे कर लेती हूँ। यही पास है एक झोंपड़ी है, इसी में रहती हूँ। सबा सब सुनकर चौंक गई, मगर अब क्या हो सकता था। सबा ने इसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चल कर रहो, मेरा घर यही साथ है और मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर नौकरी का बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर शहर की आंखों में खुशी की चमक आ गई, मगर सबा ने इसके घर वालों के बारे में भी पूछा। शहर ने बात टाल दी और कहा कि अगर इसे अच्छी सी मुलाजमत मिल जाए तो वो खुशी खुशी कौन करने को तैयार है। सबा इसे अपने घर ले गई। शहर इसका घर देखकर हैरान रह गई। अगर ये सिर्फ 3 कमरों का था लेकिन बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाला था, जिसे बड़ी मोहब्बत से सजाया गया था। सबा का भी एक साथ माँ का बेटा था जो इसने गोद में उठाया हुआ था। इसने शहर को ठंडा पानी पिलाया और फिर इसे अपने साथ इस फैक्ट्री में ले गई जहाँ इनके मोहल्ले की बहुत सी औरतें काम करती थीं। रास्ते में सबा ने इसे बताया कि वहाँ औरतें किस काम तरह का काम करती हैं। ये एक निम्को और मिसालों की फैक्ट्री थी जहाँ तरह तरह के मिसालें और स्नैक्स बनते थे। कुछ मशीनों पर तैयार होते, कुछ औरतों के हाथ से। हर तरफ मिसालों की खुशबू फैली हुई थी। फैक्ट्री देखकर शहर हैरान रह गई कि यहाँ सब काम करने वाली औरतें हैं। सबा ने एक सीनियर से बात की और कहा, ये मेरी सहेली है, इसका कोई कमाने वाला नहीं। बराए करम इसे भी काम दे दे, मैं ज़माना देती हूँ कि ये मेहनत काम करेगी। इस आदमी ने ज़ाहिर को देखकर कहा, ठीक है, आज से ये भी यहाँ काम करेगी। हमारी फैक्ट्री तो इन्हीं औरतों के लिए बनी है जो बेसहारा है। अगर ये मेहनती निकली तो और बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। ये सुनकर शहर के दिल को सुकून मिला। इससे बहुत खुशी हुई कि अब लोगों के घर बर्तन धोने की जिल्लत नहीं सहनी पड़ेगी। इसने सबा का शुक्रिया अदा किया। सबा मुस्कुराकर इसे बिठा गई और वो आदमी इसे दूसरे काम सिखाने लगा। सिर्फ 4 दिन में ही इसने मशीन पर और हाथ से मिसाला बनाने का काम सीख लिया। निम को पैकिंग भी आ गई। औरतों के साथ मिलकर काम करने में इसे सुकून महसूस हुआ। इसका 2 साल का बेटा दिन भर सोया रहता। जागने पर वो फीडर दे देती या साथ लाए हुए खिलौने इसके हाथ में दे देती। यूं वो भी मसरूफ रहता। 2 माह इसने खुशी खुशी काम किया। 3 महीने गुजर गए लेकिन फैक्ट्री का मैनेजर एक बार भी नहीं आया। फिर एक दिन ऐलान हुआ कि इस महीने की 10 तारीख को मैनेजर दौरे पर आ रहे हैं। सब औरतों को सख्ती से कहा गया कि काम अच्छे से करें क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं को रखते हैं जो मेहनती हों। ये सुनकर शहर को ज़रा घबराहट हुई, मगर फिर इसने खुद को तसल्ली दी कि वो बेहतरीन काम कर रही है। इसने दिल ही दिल में सोचा कि शायद मैनेजर इसके बेटे के साथ आने के बावजूद इसकी मेहनत देखकर तारीफ करे और इसे मुस्तकिल रख ले। वो खुशी-खुशी अपने आप को तैयार करने लगी। सुबह सब औरतों ने तेज़ी से काम अपना शुरू कर दिया। शहर चीज़ों को पैक कर रही थी जब इसका बेटा जाग गया। इसने जल्दी से फीडर दिया और खिलौने देकर एक कोने में बिठा दिया और दोबारा पैकिंग में ला गई। ये चीज़ें निम्को और मिसालें वगैरह थीं जिन्हें औरतें ही पैक किया करती थीं। तभी खबर आई कि मैनेजर साहब फैक्ट्री पहुँच गए हैं और मुआयना कर रहे हैं। वो सुकून से काम कर रही थी कि अचानक कुछ ऊँची आवाज़ें सुनाई दीं। वो घबरा कर जल्दी से इस तरफ गई क्योंकि आवाज़ इस तरफ से आ रही थी, जहाँ इसका बच्चा कह रहा था। इसने देखा कि फैक्ट्री के मैनेजर साहब बड़े गुस्से में कह रहे थे, ये किसका बच्चा है? फ़ौरन उठाओ यहाँ से। हमने साफ मना कर रखा है कि बच्चे वाली औरतें यहाँ काम नहीं करेंगी। बच्चे काम में रुकावट डालते हैं, चीज़ों को हाथ लगाते हैं और नुकसान कर देते हैं। वो घबरा कर तेज़ी से आगे बढ़ी, झुककर अपने बेटे को गोद में उठाया और जैसे ही खड़ी हुई तो इसकी नज़र सामने खड़े मैनेजर पर पड़ी।
اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اسے لگا جیسے اچانک وہ دوبارہ ماضی میں پہنچ گئی ہو۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ سحر ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کبھی بیٹیوں کی تعلیم پر پابندی نہ لگے، وہ پڑھائی پر زور دیتے تھے، مگر شادی کے وقت کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کی بیٹی خوشی ہے یا نہیں۔ سحر اپنے والدین کی تیسری اولاد تھی، دو بڑے بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن لاڈلی بیٹی تھی، بچپن سے ہی سب سے گھل مل جانے والی اور حد سے زیادہ حسین۔ گول کالی آنکھیں، کھلی پلکیں، اگر آنکھیں اٹھاتی تو پلکیں امرو کو چھو لیتی اور اگر جھکاتی تو گالوں تک آ جاتی۔ ایسے پلکیں شاید ہی کسی لڑکی کی ہوں۔ وہ خوش و خرم اور پڑھائی میں مگن ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے ایف ایس سی کیا اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس فیصلے پر خاندان کے کئی لوگ ناراض ہوئے، کئی نے باتیں سنائی، مگر شوق کی خاطر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے بی ایس سی میں داخلہ لیا۔ پہلی سیمسٹر میں اس کی ملاقات ازلان سے ہوئی۔ ازلان ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، شکل و صورت میں پرکشش اور باتوں میں خوش مزاج، لیکن یونیورسٹی میں سب سے اسے بدماش اور بگڑا ہوا امیر زادہ سمجھتے تھے۔ سب لڑکیاں اس کے حسن کی دیوانی تھیں، مگر اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی۔ اس کا اصل کام نئے آنے والے طلبوں کو تنگ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ لڑکے لڑکیوں کا ایک پورا گروپ تھا۔ سحر جب یونیورسٹی آتی تو شروع میں اسی گروپ نے اسے بہت تنگ کیا۔ وہ تو ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جس نے آج تک ایسے لوگوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک بار اس نے ان سے ڈپارٹمنٹ نمبر 1 کا پوچھا تو انہوں نے اسے ڈپارٹمنٹ نمبر 4 بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ پریشان کھڑی رہی، یہاں تک کہ ایک لیکچرر کی ڈانٹ پر ایک سینئر لڑکی نے اسے صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا۔ اسے کئی واقعات ہوئے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ازلان کو وہ معصوم سی لڑکی اچھی لگنے لگی۔ وہ اسے تنگ کرتے کرتے کب دل ہار بیٹھا یہ وہ خود بھی نہ جان سکا۔ دوسرے سمسٹر میں اس نے سحر سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ سن کر سحر حیران رہ گئی، وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ ازلان کے رویے نے اس کے دل میں نفرت بھر دی تھی۔ اس نے اکثر اسے غریب ہونے کے طعنے دیے، حالانکہ سحر کا گھرانہ درمیانے طبقے کا تھا اور اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن ازلان جیسے لوگوں روز نئی گاڑیاں اور نئے خون بدلنے والے تھے، اس کے لیے ان کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ اس سے چڑھنے لگی تھی۔ جب ازلان نے پرپوز کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کے بعد ازلان نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی۔ یہ بات گھر والوں تک پہنچی۔ گھر والے سخت مزاج تھے، پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یونیورسٹی میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اپنے دوپٹے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سحر یہ سب ہدایات یاد رکھتی اور ان پر عمل کرتی، لیکن پھر یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، یہ خبر جب اس کے گھر والوں تک پہنچی تو سب آگ بگولا ہو گئے۔ بات کچھ یوں پہنچائی گئی کہ سحر ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی اسے چاہتا ہے اور دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ اگر سحر کے والدین نہ مانے تو وہ بھاگ کر شادی کر لے گی۔ یہ سن کر والدین نے اسے گھر پر بٹھا دیا، بھائیوں نے ہاتھ بھی اٹھایا۔ دوسری طرف ازلان اس کی غیر موجودگی سے بے چین تھا۔ کئی دنوں تک وہ اسے یونیورسٹی میں نہ دیکھ پایا تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ خود اس کے گھر جائے۔ اس نے ایڈمیشن فارم پر لکھا ہوا اس کا پتہ نوٹ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی گلی میں جا کھڑا ہوا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ آج رات ہی سحر کی رخصتی ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ آخر کار دوستوں کے ساتھ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو اس کے دوست لڑکیوں کا روپ دھارے گھر میں گھس گئے۔ انہوں نے سحر کو بے ہوش کیا اور پھر ازلان کو اشارہ دیا۔ ازلان چھت سے کود کر کھڑکی تک آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ سحر کو کچھ خبر نہ تھی، وہ تو اپنے والدین سے بار بار کہتی رہتی تھی کہ اسے شادی نہ کریں بلکہ پڑھنے دیں، لیکن کسی نے نہ سنی۔ اس کی شادی محلے کے ایک لڑکے سے طے کی گئی تھی جو وعدہ کرتا تھا کہ وہ اسے پڑھائے گا، اس لیے سحر خوش بھی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ازلان یہ برداشت نہ کر سکا کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے اسے کوئی اور بیاہ لے جائے۔ اسی ضد میں اس نے اسے دلہن کے روم میں اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر سحر سکتے میں آ گئی۔ اس کے دل پر گہرا زخم لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کے والدین اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ گھر گئی تو بھائی قتل کر ڈالیں گے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ماں باپ کی کتنی بدنامی ہو گئی ہوگی۔ وہ بھائی جو اس پر جان چھڑکتے تھے اب دوستوں میں سر نہیں اٹھا پائیں گے، خاندان والے تانے دے رہے ہوں گے۔ وہ یہ سب سوچ کر روتی رہی۔ ازلان نے زبردستی نکاح کر لیا۔
سحر نے لاکھ منع کیا مگر اذلان اپنی ضد پر پکا تھا۔ اس نے سحر کو کچھ عرصے ایک چھپے ہوئے گھر میں رکھا، پھر اپنے والدین سے ملوایا۔ اس کے گھر والے سحر کو دیکھ کر خوش ہوئے اور عزت دی۔ ان کی نزدیک یہ کوئی غلط بات نہ تھی کہ بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی، اور ان کی نظر میں سحر ایک اچھی پسند تھی۔ سحر نے بھی چپ ہو کر نصیب کو مان لیا، لیکن دل سے وہ اذلان سے نفرت کرتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ موقع ملتے ہی اسے چھوڑ جائے گی، مگر پھر تقدیر نے پلٹا کھایا۔ صرف 6 مہینے بعد وہ امید سے ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اذلان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو بھاگنے کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اذلان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے اسے اپنے گھر لا بٹھایا۔ گھر میں سب اچھا تھا، لیکن سحر کے دل کو سکون نہ تھا۔ وہ اذلان سے دور جانا چاہتی تھی۔ موقع پاتے ہی وہ گھر سے نکل بھاگی اور کچھ بستیوں میں جا بسی۔ 3 مہینے بعد ایک جھونپڑی میں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ پھر قریبی کالونی کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ سحر نے تقریباً 2 سال تک یہی کام کیا، لیکن اس نے یہاں آ کر سب کو یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے یہاں رہنے دیا، اور جب کبھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی اور دیر سے سویر ہو جاتی تو اسے لوگوں کی طعنے بھی سننے پڑتے تھے۔ آج بھی وہ ایسے ہی ایک گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کالونی کے سب لوگ اور کچی آبادی کے سب جھونپڑی والے یہی سمجھتے تھے کہ اس کا شوہر شادی کے کچھ ماہ بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کیا۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہ تھا، ماں باپ بھی نہیں تھے، اس وجہ سے اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس دن بھی وہ ایک بڑے گھر میں کام کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے اپنی پرانی دوست صبا میں دی۔ صبا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور پھر اس کے لیے ایک پیکنگ فیکٹری میں کام دلوا دیا، جہاں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لاتی تھی اور بہت محنت سے کام کرتی تھی۔ آج مینیجر جو دورے پر آیا ہوا تھا اس کے بیٹے کو دیکھ کر شور مچانے لگا، تو سحر نے فوراً جا کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، اور جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو وہی شخص تھا، اس کا شوہر اذلان۔ 2 سال بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور سحر کو لگا جیسے وہی واپس آ گئی ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اذلان بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں۔ سحر کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، یا پھر زمین پھٹ کر اسے نگل لے، یا آسمان سے کوئی آفت ٹوٹ پڑے، لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اذلان بھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا اور اسے برا بھلا کہے گا اور پھر سے قید کر لے گا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیرت میں ڈوب گئی جب اذلان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر رونے لگا۔ تم کہاں چلی گئی تھی سحر؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جانتی ہو میری زندگی کی ہر سانس تمہارے نام پر چلتی تھی۔ تم وہ ہستی تھی جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ میرے لیے سزا سے کم نہ تھا۔ میں نے یہ وقت کیسے گزارا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تو میں نے بیواؤں اور بے سہارا عورتوں کے لیے ٹرسٹ اور فیکٹریاں قائم کی تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ جب وہ عورتیں مجھے دعائیں دیتی تو مجھے لگتا کہ انہی دعاؤں کے صدقے ایک دن تم ضرور مل جاؤ گی۔ میں نے اللہ سے تمہیں مانگا، کون سا دن تھا اور کون سا لمحہ تھا جب میں نے تمہیں نہیں مانگا؟ سحر، میں نے بہت غلطیاں کی، بہت بدتمیزیاں کی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں تمہیں اپنے والدین سے جدا نہ کرتا اور تمہیں اپنی دنیا میں قید نہ کرتا، تو آج تم میرے ساتھ ہوتے۔ یہ کہتے کہتے اذلان زاروں قطار رونے لگا۔ یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس کی دنیا میں آنے کے لیے کتنا انتظار کیا تھا۔ روتے روتے وہ سب کچھ بھول گیا کہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سحر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس تھا کہ پچھلے 2 سال اس نے جس طرح گزارے وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے تو بس ایک دن اپنے گھر سے بھاگ کر کسی بس میں بیٹھ کر کرایہ دیا اور کسی اجنبی سڑک پر اتر گئی تھی، پھر وہ کچی آبادی میں آ کر رہنے لگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا ایک قدم اس کی پوری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ سے نفرت ہو گئی تھی کہ آپ نے مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا۔ نہ جانے میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، نہ جانے انہیں کتنی باتیں سننی پڑی ہوں گی۔ اسی نفرت کے باعث میں نے آپ کو سزا دینے کے لیے گھر چھوڑ دیا، لیکن پھر واپس آنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا گھر کس نام سے ہے، اس لیے مجبوراً یہاں رہنا پڑا۔
یہ 2 سال میں نے کس طرح گزارے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے بیٹے کو سنبھال کر اور کام کر کے مجھے خوشی تھی کہ شاید میری زندگی آسان ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے جو کرنا تھا وہ بہتر ہی کرنا تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ آپ سے ملا دیا، ہاں یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کمپنی کے تمام ملازمین یہ سب دیکھ کر رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اصلان نے آگے بڑھ کر سحر کو گلے سے لگا لیا تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سب سے اس کے لیے کپڑے خریدے، اسے بیوٹی پارلر لے گیا، بچے کے لیے بھی کپڑے خریدے اور پھر انہیں اپنے گھر لے آیا۔ اذلان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سحر کو اس کے میکے لے گیا، کیونکہ اس نے سحر کو جانے کے بعد اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا اور انہیں سچائی بتا دی تھی کہ دراصل وہی شخص تھا جس نے اسے اپنے پاس رکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سحر کو ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن وہ کسی کو نہ ملی۔ اب جب اذلان کو وہ ملی تو وہ اسے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ سحر کے ماں باپ سے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب ایسے ملے جیسے صدیوں بعد بچھڑے ہوں۔ وقت نے پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اور اب دل میں نفرت کی جگہ محبت اور انتظار نے لے لی تھی۔ جدائی کا جو درد تھا وہ اب ملاقات کی خوشی سے ختم ہو گیا تھا۔ سحر اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش تھی، اذلان بس اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہ اس نے اس کی خوشیاں اسے واپس لوٹا دی ہے۔ گھر کے چاروں طرف روشنی سی پھیل گئی تھی۔ یہ وہی دن تھا جب سحر کی سالگرہ تھی۔ اذلان نے اس کے لیے ایک بہت بڑی تقریب رکھی جس میں تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ تقریب کسی رخصتی کی تقریب سے کم نہ تھی۔ سب کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ سحر اب اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اس کی زندگی کی خوشیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سحر نے اس بات سے یہ سبق سیکھا کہ نہ سمجھی میں کیے گئے فیصلے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس نے کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گی جس پر بعد میں خود ہی پچھتانا پڑے۔ بلا شبہ انسان بعض اوقات غرور، نفرت اور حسد کی وجہ سے اپنے فیصلے کر لیتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اور ان کے نتائج مشکل حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ حالات ویسے ہو جائیں جیسے پہلے تھے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا اور ساری زندگی پچھتاوے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے فیصلوں سے بچنا چاہیے تاکہ پچھتاوے کا دکھ نہ سہنا پڑے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔